व्यूअर्स आज का ऑफ कोर्स हमारा मेन टॉपिक तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम है और हम इसी टॉपिक को आज आगे चलेंगे। लेकिन एतकाफ़ से रिलेटेड बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे थे तो उनको भी हमने कवर करना है। तो सबसे पहले तो जो ऑन सेट हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स हैं, आइए उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती आशिक हुसैन बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला 5-10 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव DSNG पे ख़तीब ग्रैंड मॉस्क लाहौर हमारे टीचर, हमारे मेंटोर मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब बहुत अरसे बाद आपसे फिर गुफ्तगू हो रही है। आप के लिए बहुत से सवाल हैं हमारे पास, लेकिन आज स्पेसिफ़िकली हम एतकाफ़ से रिलेटेड ही आपसे पूछेंगे कि एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है और एतकाफ़ के पीछे फ़लसफ़ा क्या है, क्योंकि आज इंशाअल्लाह बहुत से लोग असर के बाद एतकाफ़ में बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने लगा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब तक आप इस दुनिया फ़ानी में थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना यातकिफ़ु फ़ी आखिरिल अशरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। तो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना ये सुन्नत मुअक्कदा अमल है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। इसका मतलब ये है कि अगर महल्ले में एक आदमी भी मस्जिद में एतिकाफ़ बैठ गया तो सबके ज़िम्मे से सुन्नत अलल किफ़ाया साक़ित हो जाएगी। लेकिन अगर महल्ले में कोई आदमी भी नहीं बैठा तो सारे महल्ले वालों पर सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का वबाल आएगा। अब रहा ये मसला कि एतिकाफ़ में फ़लसफ़ा क्या है। पहली बात ये बताता जाऊँ कि आज रब्बुल आलमीन की तरफ से गोया के ऐलान हो रहा है, कौन ऐसा खुशनसीब इंसान है जो मेरा मेहमान बनना चाह रहा हो। अल्लाह ख़ुद मेज़बान होंगे और एतिकाफ़ बैठने वाले अशख़ास अल्लाह के मेहमान होंगे। बेशक अगर आज ये ऐलान किया जाए कि दुनिया का बड़ा वज़ीर आज़म या सदर 10-15 आदमियों को अपना मेहमान बनाना चाह रहा है, अपना नाम लिखवाएं, तो सारे के सारे वज़रा भी होंगे, बड़े बड़े हज़रात कहेंगे हमसे पैसे ले लो, हमारा नाम लिख लो ताकि वो हमारा मेज़बान बन जाए। वो तो फासिक फाजिर और काफिर बादशाह की दावत पे हम तैयार हो जाते हैं। आज खालिक़ कायनात कह रहा है, कौन है जो मेरा मेहमान बनना चाहता है। इसलिए खुश नसीब वो हज़रात हैं जिन्हें आज अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना मेहमान बनाएंगे। लेकिन एक बात अफसोस से कहनी पड़ती है, हमारे मुआशरे में एतिकाफ़ किसे समझा जाता है। हम कहते हैं कि महल्ले का कोई गरीब आदमी उसको बिठा दें या मुअज्जिन को बिठा दें या इमाम साहब को बिठा दें, हम उसको खाना दे देंगे। इसको एक मामूली अमल हम समझ रहे हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है। मोतकिफ़ 10 दिन के लिए अल्लाह की चौखट पे आके बैठ जाता है और अपनी ज़बान हाल से कहता है
اگر تو در نہ کھولے گا ادھر میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری، اے اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر لے کے آیا ہوں، نافرمانیوں کا ڈھیر لے کے آیا ہوں، اے اللہ دنیا والوں کا یہ اصول ہے، اگر ان کی چوکھٹ پہ اگر کوئی آدمی ایک دو دن جا کے بیٹھ جائے تو وہ اپنے ملازم سے کہتے ہیں بھائی اس سے پوچھو یہ کیا مانگتا ہے اسے دے دو، اور معتکف 10 دن کے لیے اللہ کی چوکھٹ پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں یہ کیا مانگ رہا ہے، جاننے کے باوجود تم گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے اعتکاف کا فلسفہ۔ اعتکاف کے لیے یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، مردوں کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ہمارے حکومت والے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس سال مساجد میں اعتکاف نہیں ہوگا، اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ واللہ کے بندوں، مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یعنی وہ کہ تو مفتی عورتوں صاحب کے لیے حکم ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھیں۔ کسی بھی کنڈیشن میں آج کل کے حالات میں بھی مرد حضرات گھر میں اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں اس لیے یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ بھئی اگر مساجد میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تو مرد حضرات کیسے اعتکاف میں بیٹھیں، اور پھر اگر مرد حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے مساجد میں تو خواتین گھروں میں کس طرح اعتکاف میں بیٹھے اگر ان کے گھر کے مرد جو ہیں وہ گھر کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مرد گھر پہ ہوں گے تو خواتین کیسے اکیلی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ اچھا یہ پہلے مسئلہ بتاتا جاؤں، جی، خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اپنے مردوں سے اجازت لے لیں۔ بالکل بالکل، بغیر شوہر کی اجازت کے خاتون کے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر یہی بات نقل کی گئی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ مرد کہاں بیٹھیں، مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھیں، لیکن حکومتی تدابیر پر بھی عمل کیا جائے، لیکن مساجد کو ویران کرنا بھی یہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ کم از کم ہر مسجد میں ایک آدمی تو بیٹھ ہی سکتا ہے، تو مردوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان حالات کے باوجود، کیا ان حالات کے اندر ہم بیت اللہ کا جو حج ہے 2 مہینے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ شریعت نے اس کے لیے 1 مہینہ ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اور جو شریعت کے اصول ہے اس میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری مثال تو اللہ معاف فرمائے ایسی بن چکی ہے کہ ایک آدمی درزی کے پاس گیا، اس نے ٹوپی سی کے دی اور ٹوپی چھوٹی تھی، اس کا سر بڑا تھا، تو کسی عقل مند نے کہا تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا سر ہی کاٹ دو تاکہ ٹوپی فٹ بیٹھ جائے۔ تو ہم شریعت مطہرہ کے احکامات کو تو موڑتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں، حالانکہ سارے کے سارے انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہیں، دین ہمارے تابع نہیں ہے۔ اس لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک آدمی ہر مسجد میں بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ جنب غفیر 100 500 آدمی بٹھائے جائیں، ایک 2 آدمی بیٹھ جائیں تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے، اور جو ملکی قوانین ہے اس کی پابندی بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گی، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہ جگہ ان کا معتکف بن جائے گا، وہاں سے بغیر ضرورت کے بعد نہیں جا سکتی۔ یہ بتاتا جاؤں کہ معتکف 2 وجہ سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ایک ضرورت طبعیہ کی وجہ سے، ایک ضرورت شرعیہ کی وجہ سے۔ ضرورت طبعیہ پیشاب کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اور اگر کوئی کھانا لانے والا موجود نہیں ہے، کھانا مسجد میں نہیں آ سکتا اور لانے والا بھی موجود نہیں ہے، تو یہ معتکف اپنے گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت طبعیہ میں داخل ہے۔
اسی طرح ضرورت شرعیہ کے لیے بھی یہ معتکف باہر جا سکتا ہے. مثلا اگر ایسی جگہ اعتکاف بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو یہ معتکف جمعہ پڑھنے کے لیے زوال کے بعد اپنی اس مسجد سے نکلے اس مسجد میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ضرورت شرعیہ. بالکل صحیح. تو بالکل صحیح. یہ اعتکاف کا فلسفہ ہے، اور میں کہتا ہوں خوش نصیب وہ لوگ ہیں. یہ یہاں نہ عہدہ چلتا ہے نہ مال کام آتا ہے، بلکہ یہاں تو اخلاص ہی کام آئے گا. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آج اللہ کے گھروں میں 10 دن کے لیے اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے. اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. سوری ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں گائیڈ کرنے کے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. ویورز اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس سوال سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں. ایسا کہنا کیوں ضروری تھا اور ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب ہم لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز ہم نے بریک لی ایک سوال کے ساتھ. ہمیں آف کورس بریک سے پہلے جوائن کیا علامہ سید احمد اقبال رضوی نے اینڈ آف کورس مفتی عاشق حسین بخاری صاحب نے. تو علامہ صاحب آپ سے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. جو بریک سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، یہ کہنا کیوں ضروری تھا اور یہ کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کی حیثیت رکھتے تھے، اور آیہ مباہلہ اس پر شاہد ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نصارہ نجران کی طرف سے چیلنج کیا گیا تو مباہلے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہستیوں کو لے کر گئے وہ پنجتن پاک تھے. نفس کے عنوان سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے، اور عورتوں میں سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے، اور بچوں میں حسنین شریفین علیہم السلام کو لے کر گئے. لہذا آیت کے اندر جس نفس کا تذکرہ ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف مواقعوں پر مختلف تعبیرات ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا، کفار اور مشرکین جو تھے وہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور تھے اور بڑی شدید جنگ تھی. بہت سارے لوگ بزدلی کا شکار ہوئے، بہت سارے لوگ بھاگ گئے، لیکن چند لوگ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، اس میں میرے مولا علی علیہ السلام نمایاں طور پر تاریخ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور اس قدر دفاع کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار دی. تو واقعہ کچھ اس طرح سے جو کتب اہل تسنن میں اور اہل تشیع کے اندر دونوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو کہا جنگ احد کے اندر کہ فلاں پہلوان آ رہے ہیں تم ان سے مقابلہ کرو، تو علی آگے بڑھتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کرتے ہیں. اس کے بعد رسول خدا کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد رسول خدا دوبارہ سے ایک گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے، یہ لوگ بھی آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. تو وہاں پر میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنی شجاعت کا اظہار کرتے ہیں، ان کا کام تمام کرتے ہیں. اور جب شیر خدا شیر خدا مولا علی جب لوٹ کر آتے ہیں تو ایک دفعہ جبرائیل کی آواز آتی ہے لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار، اور اسی موقع پر جبرائیل کی آواز آتی ہے کہ ھذہ لہی المواسات، یہ ہے برادری کا حق ادا کیا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ بس وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی منی و انا من علی، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا منکما، اور میں جو ہوں آپ دونوں سے ہوں۔ تو یہ واقعہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے اور مستند روایت ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ مولا علیہ السلام کی شان میں، اس سے ہمیں مرتبہ مولا مشکل کشا سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا کی نگاہ میں مولا علی کا مقام کیا تھا، منزلت کیا تھی۔ یہ کہنا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ شاید صحابہ میں کسی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا، یا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی جملہ ملتا ہے، یا مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ جملہ ملتا ہے۔ لہٰذا یہ مقام و مرتبت مولا مشکل کشا کا پتہ بتاتا ہے، اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یا علی میرا جو مشن ہے وہی آپ کا مشن ہے، میرا جو راستہ ہے وہی آپ کا راستہ ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں آپ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں، بے شک۔ لہٰذا میری رسالت کو کے پیغام کی حفاظت کرنے والے آپ ہوں گے۔ صحیح۔ اور ہم کربلا کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا تحفظ بھی کیا، دفاع بھی کیا، اور اس راہ میں قربانی دی، چونکہ امام حسین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب جیسے کہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ بھی تو اسی قسم کی ایک اسی لیول کی بات ہوئی۔ بہن، میں سب سے پہلے تو آپ کا اور اس افطار ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر اور سارے اسٹاف کا بما آنر کے شکر گزار ہوں کہ اتنے خوبصورت عنوان پر آپ نے مجھے ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ جہاں تک تعلق ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، فاتح خیبر، داماد رسول، سرتاج بطول، وارث رسول اور اخی رسول کرم اللہ وجہ الکریم کا تو وہ قربتوں کی انتہا، تو یہاں تک میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، میرا گوشت علی کا گوشت میرا ہے، میرا جسم علی کا ہے، علی کا جسم میرا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کریم علیہ السلام کہ اب مدینہ میں آپ رہیں گے اور تمام مناصب امامت اور فرائض وراثت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہی جملہ جو آپ نے ماشاءاللہ بارہا مرتبہ ذات علی پاک کی شجاعت اور جرأت و بہادری کے حوالے سے شیر خدا کا آپ بار بار سعادت حاصل کر رہے ہیں جملے کو کہہ کر، تو شیر خدا کے لیے کسی میدان جنگ میں باہر رہنا یہ طبعاً بڑی قبلہ رضوی صاحب ناگواری ہوئی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں انکار تو کر نہیں سکتے تھے، مگر چہرے کی افسردگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، تو آپ نے فوراً علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس مقام اور مرتبے کو اناؤنس کیا جو جناب علی مرتضیٰ کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ فرمایا بھائی کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ جس طرح میرا بھائی موسیٰ جب طور پہ اللہ سے ہم کلامی کے لیے جاتے تو اپنے تمام جو معاملات تھے وہ اپنے بھائی ہارون کی سپرد کر جاتے، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ بھی میرے لیے ایسے ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام؟ یہ بڑا شرف تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، وہ اعزاز حاصل ہے جو
1,24,000 صحابہ میں کسی دوسرے کو نہیں۔ سبحان اور اللہ، اگرچہ یہ بے بات شک۔ کہی جا سکتی ہے کہ ہر گلیرا رنگ و بو و دیگر است، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے جی، مگر جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت دیکھیے تو کائنات انسانیت میں بے مثال ہے، آپ کی عدالت دیکھیے تو بے مثل و بے مثال ہے، آپ کی شجاعت دیکھیے تو بے مثل و بے مثال ہے، آپ کی پاسداری امانت دیکھیے تو بے مثل و بے مثال ہے، یہ ایام شہادت ہیں، مولا کائنات کی شہادت دیکھیے تو بے مثل و بے مثال ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بھی آپ دونوں ریناؤن اسکالر سے جاننا ضروری ہے کہ آپ کو بہت سے لقب دیے گئے، بہت سے لقب، ان گنت لقب دیے گئے، تو وہ جیسے کہ باب العلم، علم کا دروازہ، دین شیر خدا، دین ابو تراب بھی آپ کو لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ اتنے زیادہ لقب اور ایک ہی انسان میں اتنے زیادہ گن۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کو بہت سے لقب دیے گئے، آپ کون سے لقب پہ بات کرنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ مولا علیہ السلام کا ہر لقب ہی خوبصورت ہے، اور ہر لقب ان کی فضیلت اور منزلت کو بیان کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان القابات میں سے سب سے خوبصورت لقب خود ان کا مولا ہونا ہے۔ کیا بات ہے! غدیر خم کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا طویل و عریض خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد یہ حجۃ الوداع ہے اور آخری حج ہے رسول خدا کا، جہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں، اور وہاں پر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو کہا پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اپنی جگہ بلایا، اونٹ کے پالان کا منبر بنایا، اور بلندی پر جا کر اپنے ساتھ مولا علی کو کھڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا بات ہے! تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود مولا کا لقب جو ہے وہ تمام القابات کے اوپر حاوی ہے، جتنے القابات ہیں وہ اسی لقب کے تابع ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمان جتنے بھی بھائی ہیں حدیث غدیر کو اگر وہ اس طرح سے اگر اہمیت دیتے تو آج بہت سارے مسائل جو ہیں عالم اسلام کے حل ہو جاتے۔ مجھے تو افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ اس پر بھی اختلاف ہوتا ہے کہ مولا علی کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ہیں جی، یہ بھی ہمارا معاشرے میں ایک مورد بحث بڑا موضوع ہے۔ سمپل سا پوائنٹ آف ویو، جس نے کہنا ہے کہ جس نے نہیں کہنا نہ کہ، لڑائیاں پھڈے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ بھی تو ہے اس دنیا میں جو مسلمان نہیں ہیں۔ نہیں میری بہن، مسئلہ یہ ہے نا کہ مطلب ایک مستند ترین روایت ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو مولا کہا، خود کہا، بالکل، اس سے بڑی بات، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آئی اگری ود یو علامہ صاحب، بٹ میرا پوائنٹ، میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں ہم ویسٹرن ورلڈ کو بڑا دھتکارتے ہیں، لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہے وی اگری ٹو ڈس اگری۔ بھئی دیکھیں میں نے مولا علی کہنا ہے، میری روح کو اسی بات سے سکون ملتا ہے اور میرا بلیف سسٹم یہ ہے۔ اگر کسی کا کچھ اور ہے، اپنی اوپینین کو اپنے تک بھی رکھا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ لڑائیاں جھگڑے اور فساد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اتنی چیزوں پہ ویورز اگری کرتے ہیں لیکن 2 4 5 پہ اختلاف ہے، اس اختلاف کا تماشا بنا کے ہم پوری دنیا میں اپنا تماشا بناتے ہیں، اور اس وقت ہر انسان کو ایک ہو کے، میں صرف مسلمانوں کی نہیں، میں ہر انسان کے ایک ہونے کی بات کر رہی ہوں۔ سو میری ریکویسٹ ہے ویورز، علامہ صاحب بھی، ہم سب کی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک ہو جائیں، اختلافات سے نکل آئیں، اور جو چیزیں گارنٹیڈ ہیں اور جو ان رائٹنگ آپ کے سامنے، کم از کم ان پہ اختلاف تو نہ کریں۔ اتنی سی ہماری ریکویسٹ ہے۔ ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مفتی صاحب آپ کو بات کا موقع ملے گا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ ملے گا موقع بریک کے بعد۔ بہت شکریہ بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا معہ۔
صدق اللہ العظیم۔ بین اس آیت مبارکہ میں جہاں رب دو جہاں نے اور خالق کون و مکان نے کہا کہ کارسازی کا منبع میں ہوں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ ہاں ورسولہ، میرا رسول بھی، اور پھر اگلی بات کہی کہ والذین آمنوا معہ، معاشرے کا حسن باہمی معاونت سے ہے، ایک دوسرے کی مدد سے ہے۔ اس آیت کے ضمن میں لکھا گیا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، یہ وجہ الکریم اور وجہ اللہ قبلہ حضرت رضوی صاحب کی بات سے لطف میں محسوس کر رہا تھا۔ میں اس آیت کے ضمن میں تو ضرور چلوں گا، مگر یہ بات کہتے ہوئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جناب علی المرتضیٰ کے چہرے پہ اپنی نظر نبوت جمائے ہوئے دیکھے چلے جا رہے تھے اور دھیما دھیما مسکراتے بھی تھے، اور یہ خوبصورت منظر جب ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی تھی آپ علی کے چہرے کے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے پلک بھی نہیں جھپک رہے تھے، اور پھر آپ مسکراتے بھی تھے۔ تو سبحان اللہ، مقام علی دیکھیے، جناب رسول خدا علیہ طیب وسلام نے فرمایا عائشہ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ اور وجہ اللہ، علی وہ ہے جو پیدا کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے، اور علی وہ ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کی علی کی پیدائش بھی تو ایک معجزہ ہے۔ علی کی سیرت وہ ہے جو مکمل طور پر سیرت رسول کائنات علیہ السلام کا عکس ہے۔ نہ نبی کے دروازے سے کوئی خالی گیا ہے، نہ علی کے دروازے سے کوئی خالی گیا ہے، چاہے علی نماز میں ہی کیوں نہ ہو، بے شک، چاہے علی نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک سائل آیا اور اس نے مسجد میں صدا دی، اس نے کہا مجھے مدد چاہیے، خاموشی ہے، پھر دی، پھر خاموشی ہے۔ جب تیسری بار اس نے شکوہ کیا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دوران نماز ہی اپنی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف پھینک دی اور کہا نہیں، تو میرے اللہ کے دروازے سے خالی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے دروازے پر علی ولی اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اور صورت نماز میں کہنا میں یہ چاہوں گا کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا، آپ سیرت طیبہ طاہرہ کا مکمل نمونہ حیات پیغمبر ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، چونکہ پاک کریم نے فرمایا کہ علی مع القرآن، القرآن مع علی، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منشور زندگی کائنات ہے، اور جب قرآن منشور حیات ہے تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ گویا یوں کہنا پڑے گا کہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ حقیقت میں قاری نظر آتا ہے قرآن، وہ جو قاری نظر آتا ہے نا قرآن، وہ علی المرتضیٰ کی ذات جو قرآن ناطق ہے۔ بے شک۔ جی کاشف بھائی، ہم آپ کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ بے شک آج کے دور کے لیے ایک نمونہ ہے، اور یوں کہیے کہ جس دل میں یا علی کی محبت نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ دل پتھر کا ہے۔ اور مولا علی نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کے اوپر فوکس کروایا، آج اگر ہمارے دور میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو پھر ہم علی کے نام لیوا نہیں ہیں۔ ہم اگر زبان سے یا علی کہہ رہے ہیں اور ہم وہ اعمال نہیں کر رہے۔ ہم آپ کی سیرت پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس عظیم سیرت کی کوئی بھی کوالٹیز خود نہیں اڈاپٹ کرتے، تو بہت افسوسناک بات ہے اور ٹریجڈی ہے، کیونکہ آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، صرف وربلی نہیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر
مولا علی علیہ السلام نے تو مطلب آپ کو ڈبل امپلیمنٹیشن ملی ہے, آپ پھر بھی نہیں بینیفٹ اٹھا سکتے, تو کتنے بدقسمت ہیں آپ. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس دل میں یہ عشق ہوتا ہے اس کی مثال مٹی کے بنے ہوئے چولہے جیسی ہے کہ جس میں آگ جلتی ہے. جب وہ چولہا تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی کیڑا نہیں جاتا, اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ یہ آگ پھر جل جائے گی اور وہ وہیں جل جائے گا. تو جس دل میں یہ محبت اور یہ عشق ہوتا ہے اس دل میں کوئی اور روحانی بیماری, کوئی تکبر نہیں آتا, کوئی لالچ نہیں آتا, کوئی حسد نہیں آتا. اتنی ساری جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے بچت ہو جاتی ہے صرف ایک نام لینے سے, اپنے دل میں یہ نام پیدا کرنا. اچھا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کاشف بھائی کہی. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تکبر دور دور تک آپ کی ذات, آپ کی پرسنالٹی کے قریب نہیں آیا. آپ کی سیرت کی جب بات کرتے ہیں اتنے لقب آپ کو دیے گئے, ہر انسان آپ کی واہ واہ کرتا ہے, انسان کیا فرشتے بھی آپ کی واہ واہ کرتے ہیں, لیکن تکبر ٹچ کر کے نہیں گزرا. کیا بات ہے؟ دیکھیں اولیاء اللہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے اس میں ایک بنیادی شرط جو ہے وہ تواضع ہے اور انکساری ہے. انکساری نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے وہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں, بلکہ خلق خدا کے سامنے بھی آپ کو متواضع رہنا ہے. اب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب تدفین کر کے مولا علی علیہ السلام کی واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ خرابے میں ایک کسی جگہ پر ایک نابینا فقیر جو ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. تو امام حسن علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اے بزرگ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کس کو یاد کر رہے ہو؟ تو اس نابینا نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ میرا محسن کہ جو روزانہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور میرا خیال رکھا کرتا تھا, مجھ سے بات کیا کرتا تھا, مجھ سے انسیت کیا کرتا تھا, مجھے کھانا دیا کرتا تھا, 3 دن گزر گئے لیکن وہ شخص میرے پاس نہیں آیا. تو ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بزرگ اس شخص کی صفات کس طرح کی تھیں, کس طرح تم اسے پہچانتے تھے, کیا چیز اس کے پاس تھی کہ جس سے تم انسیت پیدا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ ہستی میرے پاس آتی تھی تو گویا ایسا لگتا تھا کہ مجھے کائنات کی ہر چیز مل گئی ہے. سبحان اللہ. جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات میرے دل میں اتر جاتی تھی. کیا کہنے. اور جب وہ ذکر خدا کرتا تھا, سبحان اللہ کہتا تھا, تو ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار, آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارہ سب کے سب ذکر خدا میں مشغول ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو چند صفات اس فقیر نے بیان کی. تو ایک دفعہ مولا امام حسن علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا اور فقیر سے کہا کہ وہ شخص کہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا, کہ جسے ابن ملجم مرادی نے انہیں محراب عبادت میں شہید کر دیا. بس وہ فقیر مسلمان گریہ کرتا ہے, روتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے بہت پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, لیکن علی نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. اور ہمیشہ علی نے یہ کہا کہ تمہیں نام سے کیا لینا, بس جس طرح سے تم ایک فقیر ہو میں بھی اسی طرح کا ایک فقیر ہوں. فقیر کے برابر میں بیٹھا ہوا. یہ انکساری, یہ تواضع امیر المومنین علیہ السلام کی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں آج فقط مسلمان فضائل بیان نہیں کرتے مولا علی علیہ السلام کے, بلکہ کرسچنز حضرات نے, دیگر غیر مسلمانوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں مولا علیہ السلام کے فضائل. یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ویورز, آپ کی جو سائنٹیفک ڈسکوریز یا سٹیٹمنٹس جو آپ نے اتنا عرصہ پہلے اقوال زریں جو آپ نے شیئر کی, بالکل آج بھی سائنس جو ہے وہ اس کو پروف, وہ سب ریالٹیز ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مولا علی علیہ السلام کو کیسے پتا تھا. بہت بڑی بات ہے ویورز. اور کاش اس وقت کے لوگوں نے وہ سب سوال پوچھ لیے ہوتے جو ان کو پوچھنے چاہیے تھے,
تو آج شاید ہم اتنے مسائل، وسوسوں، پرابلمس میں نہ گھرے ہوتے۔ اسی نوٹ پہ ہم کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے، الحاج محمد رفیق سیاح قادری صاحب کو سنتے ہوئے، اور بریک کے بعد شہزاد مدنی۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، ہم آ گئے ہیں کشمیر کے کچن میں، جہاں پہ کھانا تو جی بہانا ہے۔ تھینک یو۔ شیف ابیرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ٹھاک ہے ابیرہ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ کل آپ کو بہت مس کیا؟ نہیں، تھوڑا مس کیا، بہت زیادہ نہیں کیا، تھوڑا مس کیا۔ میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتی، کھانے کی دوسری چیزیں آ گئی تھی تو ہم نے آپ کو اتنا مس نہیں کیا، صرف پرسنالٹی کو مس کیا۔ اچھا، کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی، صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ۔ شیف ابیرہ، مینیو کیا ہے کشمیر کے کچن کا؟ لارڈ اسپیشل شاہی حلیم۔ لارڈ اسپیشل شاہی حلیم۔ شاہی حلیم، جی اسپیشل بھی ہے اور شاہی بھی ہے۔ شاہی بھی ہے۔ تو یہ اس میں ایسا کیا ڈل رہا ہے جو اس میں دونوں چیزیں ہو گئی ہیں؟ ایک تو لارڈ اسپیشل ہے، دوسرا اس میں مٹن بھی ڈل رہا ہے تو اس لیے شاہی ہو گئی ہے، اور کافی چیزیں بھی ایڈ تو ہیں۔ مٹن کی حلیم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مطلب تھوڑا سا اس میں آپ نے جو ہے 4 دالیں ایڈ کریں گے۔ آپ نے جو ہے 1 کلو دال چنا لینی ہے، آدھا کلو دال ماش، اور 250 گرام آپ نے مونگ اور مسور کی دال لینی ہے۔ اس کو آپ ایک پتیلی میں ڈال کر بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے، تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے۔ دوسری جگہ پہ آپ نے پتیلی لینی، آپ ایک پین لیں گے، اس میں آپ نے جو ہے دلیا ایڈ کرنا ہے، وہ آپ نے 250 گرام لینا ہے۔ 100 گرام آپ چاول لیں گے اور 100 گرام ہی آپ جو لیں گے، ان کو آپ ایک جگہ پہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ ان کو بوائل کر کے جو اور چاول ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، اور جو ساری دالیں ہیں آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے اور دونوں کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اور آپ 600 گرام مٹن، بیف، چکن آپ جس کی بھی بنانا چاہیں وہ لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور ایک پتیلا لیں گے، اس میں آپ آئل ڈالیں گے، آئل ہمیں 1 کلو چاہیے ہوگا۔ اس کے اندر آپ چاپ کر کے 1 کلو نہیں سائڈ پہ رکھیں گے، ہم نے اسے گارنش بھی تو کرنا ہے، آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے آئل، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اس میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے۔ ہاں، شکر ہے ہمارے پاس کیونکہ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ آئل اینڈ بناسپتی ہے۔ اس میں دال جو ہے وہ آبزرو کرتی ہے، جو آئل ہوتا ہے نا، آپ نے اس کو پتیلی لے کے آپ نے بڑی ساری، ٹھیک ہے، اس میں آپ ادرک چاپ کر کے ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون 2 ٹیبل اسپون، جو بھی جتنا بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں، لیکن 1 ٹیبل اسپون ٹھیک ہے۔ اس کو آپ فرائی کریں گے ہلکا سا، اس میں آپ جو ہے گوشت ایڈ کریں گے، آپ جو بھی چکن، مٹن، بیف جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں 600 گرام۔ اس کے اندر آپ جو ہے 4 ٹیبل اسپون کھانے کے چمچ سالٹ ایڈ کریں گے، ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کریں گے 3 کھانے کے چمچ، اور 1 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے آپ ہلدی۔ اس کے بعد آپ حلیم کا نیشنل کا ایک مسالے کا پیکٹ ایڈ کریں گے، اس کو آپ بھونیں گے اچھے سے تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے۔ جو آئل آئے گا وہ آپ لوگوں نے نکال لینا ہے، اچھی طرح اسے بھوننا ہے کہ جو بھی گوشت ہے، جو بھی ہے مٹیریل، وہ گل جائے۔ آپ نے بھون کے اس میں وہ جو دونوں چیزیں آپ نے رکھی ہوں گی سائڈ پہ، وہ آپ نے وہ دونوں چیزیں اس میں مکس کر دینی ہیں، اور اسے اچھی طرح جب تک وہ دونوں سارے ایک ساتھ مل نہ جائیں، ہاں رچ بس نہ جائیں، اور مزے سے اسے آپ نے وہ کر کے آپ نے بھون کر اسے بھی، اور وہ جو آپ نے آئل سائڈ پہ نکالا ہوگا، پھر جب آپ اسے دینے لگیں گے اس پہ آپ گارنش کر کے لیمن سلائسز، ادرک، ساری چیزیں ایڈ کر کے، براؤن پیاز ایڈ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ سائڈ پہ رکھ کے اسے دے سکتے ہیں۔ کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لوگ رائس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی کھاتے ہیں۔ آپ نے دونوں چیزیں نہیں دینی، میں خود ہی نان منگا لوں گی۔ اچھا، بالکل صحیح کہا نا؟ جی جی صحیح کہا نا، یہ شرمندہ والا جی تھا۔ اچھا، مزیدار کھانے اور اپنوں کا ساتھ ہمیشہ سے رمضان کا ایک بہت اہم حصہ رہا ہے ویورز، اور اس کنیکشن کو مزید اور اسٹرانگ بنانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اپنے 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنا ساتھ نبھا رہا ہے 58 ایئرس سے، ماشاءاللہ سے۔ ویورز، اب چلتے ہیں ذرا سا کرشی جامع شیری کی طرف۔ کرشی جامع شیری 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں 1 قطرہ پانی بھی شامل نہیں استعمال ہوتا۔ دودھ میں جامع شیری ملائیں، ایک بہترین اور مزیدار انرجی ڈرنک بن جاتا ہے۔ کسی بھی میٹھے کے اوپر سے پور کریں تو ایک بہت ہی مزے کا سرپ بن جاتا ہے فار آئس کریم اینڈ فار فروٹ چاٹ وغیرہ۔ سو ڈیفینیٹلی ہماری کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا بھی استعمال کریں، اور کرشی جامع شیری کا بھی۔ ویوز، بریک کے بعد جب واپس آئے ہیں تو میرے بہت ہی پیارے بھائی ہر دل عزیز پرسنالٹی نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، ان ہز اون رائٹ ایک بہترین ہوسٹ ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ شہزاد حنیف مدنی کی۔ السلام علیکم مدنی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدنی بھائی، مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی گفتگو میں حصہ ڈالنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب آپ کسی بات کی وضاحت یا کلیئرٹی دینا چاہتے تھے ہمیں۔
بہن میں نے سخاوت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آیت مبارکہ پڑھی تھی، چونکہ متشابہات ہیں، تو وہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس میں حالت رکوع میں مولا کائنات کا اپنی انگوٹھی اتار کر سائل کو دینا اور اس سے پیغام دینا کہ تو نے اللہ کے دروازے پر صدا دی ہے تو اس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت بہن اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مال دنیا سخاوت کیا جاتا ہے، کیا جانا آسان ہے، اور دیگر ذرائع سے بھی سخاوت کرنی بہت آسان ہے، مگر بیٹوں کی سخاوت کرنا یہ فقط اور فقط شان علی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت کو امتحان میں ڈالنے کے لیے معترضین نے کسی سائل کو بھیجا کہ تو جا کر علی کے دروازے پر صدا دے کہ میں بوڑھا ہوں اور میرا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، اور مجھے 2 بچوں کی ضرورت ہے جو میرے بڑھاپے میں آسرا بنے، اور میں اس دروازے پر آیا ہوں جس دروازے کے متعلق میں نے سنا ہے کہ کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹا، اور مجھے بچوں کی سخاوت چاہیے۔ تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جب یہ سوال آیا تو چند لمحوں کے لیے انسانیت بھی ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور یہ حوصلہ صرف اور صرف میرے نبی کے بھائی جناب علی المرتضیٰ کا تھا۔ آپ نے حسن و حسین کو اس بابے کے ہاتھ دے دیا، اور بابا جب ان کو اپنے کام کے لیے لے کر گیا تو دیکھتا ہے کہ کائنات ساری ان شہزادوں کے آگے جھکی چلی جاتی ہے، اور جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے استعمال کیا گیا ہے، یہ شہزادے جو ہیں ان شہزادوں کی تابعداری اور غلامی ہی میری نجات ہے۔ یہ تو جنت کے سردار ہیں۔ جی، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں آپ کی اس سکرین کے توسط سے کہ سخاوت نبوت ہو یا سخاوت ولایت علی المرتضیٰ ہو، کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جی ہاں، علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے اپنی گفتگو کو واپس لے کے سیرت امام علی علیہ السلام۔ جی، سیرت مولا علیہ السلام کے مختلف پہلو ہیں۔ ان کے گھر میں ان کی کیا سیرت تھی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میدان جنگ میں کیا سیرت تھی، کیا اخلاق تھا، مولا علیہ السلام کی سیاسی زندگی میں مولا کے کیا اخلاقیات تھی، تو مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم گھر سے بات شروع کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے علامہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ سارے معاملات شروع اور اینڈ گھر سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ گھر پہ ٹھیک ہو تو باقی جگہوں پہ بھی ہماری سچویشن جو ہے وہ پازیٹیو زیادہ تر رہتی ہے۔ ایسے ہی تو گھر سے شروع کرتے ہیں۔ مولا علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور انتہائی شفیق باپ کی حیثیت سے تھے۔ گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ انتہائی متواضع تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تمام امور میں ساتھ دیتے تھے۔ گو کہ مولا علیہ السلام اکثر میدان جنگ میں ہوا کرتے تھے، اور میدان سیاست میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف امور میں ہیلپ کرنے کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے وہ ہمیشہ مشغول رہتے تھے خارجی میدان میں۔ لیکن جب گھر میں تشریف لے کر آتے تھے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تمام امور میں مدد کیا کرتے تھے۔ مثلا اگر جناب زہرا گھر کی صفائی کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں اپنے دست مبارک سے، تو مولا علیہ السلام ان کی مدد کیا کرتے تھے اور گھر کی صفائی کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ برتن دھونے کے حوالے سے ہمارے یہاں معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں، کہ گھر میں مرد موجود ہے، خاتون موجود ہے، تو مرد کیوں برتن دھوئے اور مرد کیوں صفائی کرے؟ جبکہ گھر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 بیٹے ہیں، شوہر ہیں، سسر ہیں، اور جو گھر میں ایک ہی خاتون ہے سارے کام کرنے والی، اور وہ بالکل ایسے ہی، مطلب وہ بیچاری اس کا قیمہ نکل جائے اٹس اوکے، لیکن گھر کا مرد اٹھ کے پانی کا گلاس تک نہیں لے گا، یہاں تک کہ چاہے وہ آپ کا 12 سال کا یا 7 سال کا یا 8 سال کا بیٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو یہ سکھایا گیا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن مولا علی کی زندگی میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پورے طور پر مدد کرتے تھے، چکی پیسنے کے حوالے سے بھی، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے بھی، بچوں کی پرورش کے اعتبار سے بھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر پورا برڈن ہے،
جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں ایک ایسے شوہر کی حیثیت سے تھے جناب زہرا کے ساتھ کہ جو ان کا ساتھی ہے، لائف پارٹنر ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا مونس ہے، ان کا انیس ہے، ان کا مددگار ہے. اور اسی طرح سے بچوں کو پورا ٹائم دیا کرتے تھے. آج کل ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ والدین کے پاس تو بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بچوں کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کے موبائل پہ ہے نا، جی ہاں، اور سب ان کے موبائل ٹیبز پہ اور گیجٹس پہ ہیں، تو وہ کہاں دیں گے اپنے ماں باپ کو ٹائم؟ ماں باپ نے ان کو دوسرے ماں باپ دے دیے حتیٰ بزرگ بھی جو ہیں وہ دادا دادی نانا نانی وہ بھی مشغول ہیں. جی تو آج کل کی دنیا میں ایک فیملی، اپنی ہی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس افسوس کے ساتھ ہم اس میں سرمایہ گزاری نہیں کرتے. تو یہ سیرت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں گھر میں نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. سادہ سا گھر ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، ایک حکومت کے سربراہ ہیں، حکمران ہیں، بیت المال ان کے پاس ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جناب زہرا کے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے کہ جو ان کا ہاتھ بٹا سکے. اور جناب زہرا نے جب کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے ایک کنیز کی اور ایک غلام کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی یہاں تم نے صبر کرنا ہے. ابھی جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، جس طرح سے معیشت کی کیفیت ہے، یہاں پر ابھی مناسب نہیں ہے کہ میری بیٹی کے گھر میں کوئی کنیز یا غلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر مسلمان معاشی اعتبار سے بہت اس وقت لو لیول پر ہیں، لہٰذا دوسرے مسلمان کیا کہیں گے. لہٰذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کا ورد بتایا. یہ جو تسبیح ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ اصل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول خدا نے ہدیہ کی تھی، اور آج ایک سنت رسول کے طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سنت کے طور پر آج الحمدللہ تمام مسلمان اسے ورد کرتے ہیں، اور بہت اس کا ثواب ہے. بالکل. اچھا، اب اگر مفتی صاحب ہم آ جاتے ہیں آپ کی سیاسی زندگی کی طرف، آپ کی جو لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ڈیلنگز تھیں اس کی طرف. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ قرآن ناطق تھے اور قرآن دستور آیات ہے، اور ان کی خلافت میں جتنا عدل اور انصاف اور غریب پروری اور یتیم پروری کا نظام ملتا ہے ہمیں، وہ آپ کے بعد پھر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا. ہم اگر اسی بات کو بریک کے بعد فوراً کنٹینیو کریں، مفتی صاحب بریک فوراً سے آ گئی ہے، بریک کی طرف جائیں گے، بریک بعد جب واپس آئیں گے تو اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر آپ کے اقوال کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. کاشف بھائی ہمیں گائیڈ کریں گے، کلام بھی مزید اور سنیں گے. ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج کے یہ جو 3 دن ہیں ان کی مناسبت سے لوگ افطاری میں کچھ اسپیسیفک چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن میں سے حلیم بھی ایک ایسی چیز ہے. تو آج ہم نے کچن میں حلیم تیار کی ہے. نبیرہ ریڈی ہو گئی ہے؟ جی، لارڈ اسپیشل شاہی حلیم ریڈی ہو گئی ہے. یہ ہمارے لارڈ آف فوڈ کی اسپیشل ایک ڈش ہے شاہی حلیم، جو اسپیشل ڈیز پہ قوالی ہماری ہوتی ہے، وہاں پہ قوالی نائٹ، وہاں پہ زیادہ اسپیشل یوز کی جاتی ہے. مطلب بہت لوگ آتے ہیں جو اسپیسیفک، یہ لوگ جو صرف اسی کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، قوالی نائٹ مطلب 2 سے 3 ڈیز کے اندر 2-3 دن کے لیے ہی آتی ہے قوالی. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اب نیاز کے لیے بہت زیادہ حلیم تیار کی جاتی ہے، اور ریسیپی بھی آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی. تھوڑی ڈفرینٹ ریسیپی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی خوشبو بھی بہت لذیذ آ رہی ہے، اور پوری ٹیم کے لیے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں آف کورس ہمارے پروڈیوسر علی این کے کا بھی حصہ ہے ٹریٹ میں، تو وہ ویورز آپ کے ساتھ کسی دن ان سیکرٹ ڈسکس کروں گی. لیکن یہ ہے لارڈ اسپیشل شاہی حلیم. کچھ آگے پیچھے ورڈز ہو گئے لیکن بات ویورز کو سمجھ آ گئی. کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی، صوفی اینڈ کو، اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ.
व्यूअर्स, कश्मीर बनास्पति कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का तड़का भी लगाया है, और वो जो 1 किलो तेल हमने इस्तेमाल किया है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति था। एंड ऑफ कोर्स हम ठंडा ठंडा जामे शीरी सर्व करेंगे इन दी एंड। कुछ हम इलायची के शरबत के जग तैयार करेंगे, कुछ हम जामे शीरी के, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, बहुत ही लजीज ठंडा ठंडा। मुंह में पानी आ रहा है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में इंसान को रखना चाहिए। थैंक यू सो मच अबीरा, लुक्स गुड, आई होप इट टेस्ट गुड एज वेल। अब हम चलते हैं मदनी भाई की तरफ। मदनी भाई, अब कौन सा कलाम पेश करने जा रहे हैं आप? रहमतुल्लाह का एक बहुत खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशार पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जी मुफ्ती साहब, आपकी बात कुछ बीच में रह बात हो रही थी मौला कायनात के निज़ाम हुकूमत की और आपके दौरे हुकूमत में आवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से। बिल्कुल। तो बहन, सारी ज़िंदगी का निचोड़ 3 चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ पे है। माल का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त व गैरत का तहफ़्फ़ुज़। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इन तीनों पर जो तहफ़्फ़ुज़ात देता है, फरमाया कि अगर कोई किसी का माल चोरी करता है तो अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। अगर कोई किसी की इज़्ज़त पे हमला आवर होता है तो कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा। और अगर कोई किसी के जिस्म पे हमला आवर होता है, किसी की जान लेता है या उसको ज़ख्मी करता है, तो रब्बे कायनात ने कहा कि इन्न नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ़ बिल अनफ़ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। अब ये तीनों जो निज़ामी हुकूमत के हवाले से अगर इन पे कमा हक़्क़ु अमल हो तो मुआशरा दुनिया में एक मिसले जन्नत हो जाता है। जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का इब्तिदाए दौरे हुकूमत इन तीनों बुनियादी उमूर पर इस कदर अमल पैरा था कि वो बातिल कुव्वतें जनाब अली मुर्तज़ा का इस कामयाब निज़ाम हुकूमत और दौरे हुकूमत को देखकर बुखला उठी, और फिर उसी बुखलाहट में उन्होंने कत्ल अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की ये साजिश की। मैंने कल के प्रोग्राम भी कहा था कि ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मलऊन का ये ज़ाती फ़ेल नहीं था, इसके पीछे एक साजिश थी, और वो साजिश वही थी जो उस अदले मोहम्मदी को, जिसको जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी हुकूमत में कायम किया, और सिर्फ न कायम किया बल्कि दुनिया वालों को भी बताया कि कुफर पर मबनी हुकूमत तो रह सकती है मगर जुल्म पर मबनी नहीं। मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है जिसमें जुल्म आम हो जाए। तो जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जुल्म का ख़ात्मा किया, अदल को आपने कायम किया, और मुआशरे को और सोसाइटी को और आवाम को आपने हुकूमती ज़िम्मेदारियों में वो इत्मीनान और सुकून दिया जिसे बातिल कुव्वतें बुखलाकर इस अमल पे आईं कि अली मुर्तज़ा का कत्ल ही इस्लाम की निज़ाम हुक्मरानी का ख़ात्मा हो सकता है और इसका की नाकामी बन सकती है। अगर ये रहा तो यकीनन इस्लाम की बढ़ने वाली कुव्वत और फैलने वाले पैगाम को रोकना नामुमकिन होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आएंगे काशिफ भाई। आपके अक़वाल पे अगर हम कुछ नज़र डालें। मैंने जब भी उन्हें पुकारा है एक सदाई तू हमारा है। वाह वाह। मौला अली ने जो इल्म है जिसको नूर कहा गया है, उससे माशरे को आपने समझाने की और माशरे को सिखाने की जो एक आपकी काविश है वो आज तक चलती आ रही है, और आज के दौर में भी औलिया अल्लाह हैं, सूफियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उसी इल्म से उसी नूर से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और आज के माशरे को रोशनी देते हैं। एक जगह पर मौला अली से किसी ने पूछा कि या अली, इल्म बेहतर है या माल? तो मौला अली ने फरमाया कि इल्म मेरास है अंबिया की और माल मेरास है कारून और फ़िरौन की। दूसरा शख्स आया, उसने पूछा कि इल्म बेहतर है या माल? तो आपने फरमाया कि इल्म, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि माल की तुमको हिफाजत करनी पड़ती है। वाह वाह। उसी तरह से एक और शख्स आया और उसने पूछा, और आपने बताया कि इल्म बेहतर है क्योंकि आलिम के दोस्त ज़्यादा होते हैं जबकि दौलतमंद के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। फिर एक और शख्स ने पूछा तो आपने फरमाया कि
کہ علم بہتر ہے کیونکہ علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے۔ پھر سوال پوچھا، آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے کیونکہ لوگ عالم شخص کو بزرگوار اور باعظمت سمجھتے ہیں جبکہ دولت مند کو کنجوس اور خسیس سمجھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے کیونکہ علم کے چوری ہونے کا ڈر نہیں ہے جبکہ مال کے چوری ہونے کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علم پرانا نہیں ہوتا جبکہ مال پرانا اور بوسیدہ ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیونکہ علم دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ ہے جبکہ مال فقط دنیا میں ہی رہے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ تو آپ نے فرمایا علم انسان کے قلب کی نورانیت کا باعث بنتا ہے، علم انسان کے قلب کی نورانیت کا باعث بنتا ہے جبکہ مال انسان کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے۔ پھر آخر میں ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا علم بہتر ہے کیونکہ صاحب علم ہمیشہ نرم مزاج اور متواضع ہوتے ہیں جبکہ صاحب مال تکبر والے ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے علم کی ڈیفینیشنز بتائیں تو جو علی والے ہیں وہ علم والے ہیں، وہ اس راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ ایک ان کی شناخت ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، لیکن دروازہ تو شہر کے کئی دروازے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا شہر ہے جس کا ایک ہی دروازہ ہے اور جو اس دروازے تک پہنچے گا اسی کو ہی علم ملے گا، ورنہ یہ بات جہالت میں ہی کہیں رہ جائے گی۔ کیا خوبصورت بات کہی، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب ہمیں علامہ صاحب دعا پیش کریں گے، ہم اس دعا کا حصہ بنیں گے اور ویورز آپ کو بھی کہوں گی کہ پلیز دعا میں شامل بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آج کی گفتگو کو ریپ اپ بھی کرنا ہے اور دعا کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ علامہ صاحب ویسے تو یہ گفتگو ایسی ہے نہیں جس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں، لیکن آج جو کچھ بات چیت ہوئی کچھ اس کو ہم اگر اس کے خلاصے کو پریزنٹ کر کے پھر دعا کی طرف چلیں۔ کہ ہم نے آج جو گفتگو کی اس میں ہم نے امیر المومنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو اور ان کے فضائل و کمالات کی طرف مختصراً ظاہر ہے جو اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر ہم لوگ کر سکتے ہیں مسلسل بریک کے باوجود، تو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ تو چند چیزیں اس میں ہم نے جو بات کی اس میں ایک چیز کا اور میں اضافہ کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو جنگی اخلاق تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک اسوہ اور ایک نمونہ ہے تمام عالم اسلام کے لیے، کہ جب ہم کسی کافر سے بھی اگر جنگ کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ یہی جنگ نہروان جس میں خوارج جس میں سے ابن ملجم مرادی جو بچ گیا تھا، اسی نے مولا علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا۔ تو جنگ نہروان میں مولا علیہ السلام نے پہل نہیں کی، بلکہ اس وقت تک خوارج کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے جب تک خوارج نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب بے گناہ مسلمانوں کا، عورتوں کا، بچوں کا قتل کرنا شروع کیا، دوسروں کی تکفیر کرنا شروع کی اور قتل عام شروع کیا، اس وقت مولا علیہ السلام نے میدان جنگ میں جب یہ لوگ آئے ہیں اس وقت بھی پہل انہوں نے کی، تو مولا علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ اور میدان جنگ میں تلوار اٹھانے سے پہلے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، مولا علیہ السلام بھی ہمیشہ پہلے دعوت اصلاح دیتے تھے، دعوت دین دیتے تھے۔ بالکل۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوارج کو 12,000 خوارج لڑنے کے لیے آئے تھے، مولا علیہ السلام نے خود جا کر ان کو دعوت دین دی، ان کو سمجھایا کہ تم غلطی کے اوپر ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 8,000 افراد مولا علیہ السلام کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور 4,000 افراد نے مولا علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب جنگ صفین میں شام کی افواج نے نہر فرات کے اوپر قبضہ کر لیا
اور وہ فوجیوں کو یعنی مولا علیہ السلام کے جو سپاہی تھے انہیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مولا علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، لوگوں کے اندر جذبہ ایجاد کیا، اور سپاہیوں نے بڑھ کر حملہ کیا اور نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ مولا علیہ السلام اور ان کے سپاہیوں کا تھا۔ یہاں پہ بعض سپاہیوں نے یہ کہا کہ مولا جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، وہ اہل شام کا اخلاق تھا، یہ علی ابن ابی طالب کا۔ سبحان اللہ، ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، ہم انسانیت کی اس طرح سے تذلیل نہیں کریں گے۔ بالکل، لہٰذا پانی کھول دیا گیا اور سب کو پانی پلایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میدان جنگ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق واقعاً تمام انسانیت کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدود کے سینے پہ جب سوار ہوئے تھے تو اس وقت بھی جب اس نے تھوکا تھا توہین کی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو مولا علیہ السلام اس کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آ کر اسے قتل کرتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ یا علی آپ سینے سے کیوں ہٹ گئے، تو کہا کہ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نیت میں کوئی غیر خدا کا تھوڑی سی بھی رمق آئے، لہٰذا میں چاہتا تھا خالصتاً قربتاً اللہ اس کو قتل کروں۔ تو بس اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے، ان ایام کا ماہ مبارک رمضان ہے، آج 20 رمضان مبارک ہے اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضربت لگ چکی ہے اور کل شہادت کا دن ہے۔ تجھے اسی مولا کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، بار الہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے تیری مغفرت کا، یہ ماہ مغفرت ہے، بار الہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آمین۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں، بار الہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ انہیں کفر و شرک کے مظالم سے محفوظ فرما، مخصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان جو مسلسل محاصرے میں ہیں، بار الہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے محمد وال محمد کا واسطہ، بار الہ کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، انہیں دشمنوں پر غلبہ عنایت فرما، بار الہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، بار الہ ہماری مملکت جو اس وقت مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہے، معیشت کی مشکلات ہیں، یہ وبا کرونا جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوا ہے، ہمارا ملک بھی اس لپیٹ میں ہے، بار الہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، آمین، الہی آمین۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ بار الہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات، ہمارے نرسنگ اسٹاف جو اس وقت بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں اور واقعاً جہاد کر رہے ہیں، اس راہ میں شہید بھی ہو رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹرز کو، نرسز کو یہ وبا بھی جو ہے اس میں مبتلا ہوئے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، ان تمام ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کی حفاظت فرما، ان کی ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ یہ ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، جو صاحبان اولاد ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، بار الہ ان کی حفاظت فرما، اور یہ جوان جو اس وقت پاکستان کے آئندہ کا مستقبل ہیں، بار الہ ہمارے اس مستقبل کی حفاظت فرما، انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری پاک فوج جو اس مملکت کی حفاظت میں مشغول ہے، ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہماری سیکیورٹی ان کے ذمے ہیں اور ایک بہترین خدمت کو انجام دے رہے ہیں، بار الہ پاک فوج کی حفاظت فرما، سرحدوں پر ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، بار الہ بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے تیری مغفرت کا، تجھے واسطہ ہے تیرے احسان کا، بار الہ ہم سب کی عبادات کو، نماز کو، روزے کو، ہماری تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جس طرح سے اس سال تو نے ہمیں روزے کی توفیق عنایت فرمائی، ہر سال اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب گنہگار ہیں، بار الہ ہم
توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں لیکن پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں۔ بار الہ ہم گناہ گاروں کی توبہ کو قبول فرما اور توبۃ النصوح نصیب فرما، ایسی توبہ کہ دوبارہ ہم گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ بار الہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت کے واسطے سے، مولا علی کے واسطے سے قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔